बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी दरकुमत इस्लामाबाद में इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट। और 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद धांधली के नतीजे में मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले शहबाज शरीफ से इख्तियारात वापस फारग कर दिया गया। इख्तियारात पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने वापस ले लिए। इस्लामाबाद के वो तमाम बड़े एंकर, वेले कालम निगार, मुलाजम, साफ़ी दांतों में उंगलियां दाबे मौजूदा सूरत हाल की जानिब देख रहे हैं, जिसमें इमरान खान एक बार फिर मुकम्मल तौर पर रेलेवेंट और अमरीकी सफ़ीर के इमरान खान से राबतों के हवाले से खबरें गर्दिश में, और इस हवाले से अडयाला जेल में उनसे मुलाकात पर अदालतों का मुमकिना फैसला क्या हो सकता है, इसकी तफसीलात। और दूसरी जानिब आर्मी चीफ साहब के उस्ताद अहम तरीन मामले पर रंगे हाथों पकड़े गए, वो तफसीलात भी रखेंगे जनाब हम आपके सामने। सरदस मामला शुरू करते हैं। बदलती हुई इस सियासी सूरत हाल के अंदर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 30 मार्च को जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। जी हाँ, जलसे की दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रीजनल सदर आमिर मसूद मुगल ने दी थी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डीसी इस्लामाबाद को 2 रोज के अंदर फैसला करने का हुक्म दिया था। और अब डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने अमन व अमान की सूरत हाल को जवाज बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। डरते हैं, घबरा जाते हैं, पता है अवाम बड़ी तादाद में निकलेंगे, पता चल जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अवाम अब भी खड़ी है। और पीटीआई रहनुमा आमिर मसूद मुगल ने इस मामले पर दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत दारुल हुकूमत में भी जलसे को सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो फिर उन्हें हुकूमत में रहने का कोई जवाज नहीं है। मामला असल में सिक्योरिटी का नहीं है। मामला अगर सिक्योरिटी का हो तो कल अदालत, परसों 2 दिन पहले सरदार एजाज इसाक कह चुके कि जनाब बहुत बड़ा इकट्ठ हुआ 23 मार्च को, और जनाब अहम तरीन शख्सियात भी इस्लामाबाद के अंदर आईं। मसला मामला को सिक्योरिटी का नहीं है। मामला यह है कि आपको इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी और सियासी रहनुमा हैं सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान। और पूरी दुनिया ये बात जानती है, पाकिस्तान के तमाम तर इदारे ये बात जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि मीडिया में तस्वीर लगेगी, अवाम बड़ी तादाद में बाहर निकलेंगे, एक माहौल बनेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पाकिस्तानी अवाम डट के खड़ी है। इसमें वाला घबराने की क्या ज़रूरत है। माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों को ज़रा सोचना चाहिए कि भी चंद दिन ही तो गुजरे हैं जब 8 फरवरी को करोड़ों की तादाद में पाकिस्तानी अवाम ने घरों से बाहर निकलकर इमरान खान के उम्मीदवारों के हक में ठप्पे लगाए थे, यहाँ तक कि उनको इंतखाबी निशान का भी नहीं पता था। और ये सारी मामलात हैं जनाब आपके सामने। इस सूरत हाल के अंदर ये जो फैसला किया गया है जलसे की इजाज़त ना देना, असद कैसर ने बयान दिया कि अब हम ना घबराएंगे, ना रुकेंगे, ना डरेंगे। आइन और कानून के तहत हमें हक है जो है वो आज़ादी ज़ाहिर राय का, इकट्ठ का, जलसा जलूस करने का। वो अपने तमाम तरह आइनी कानूनी इख्तियारात जो हैं, हकूक़ जो हैं, वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो जनाब बड़ी गेम डलने जा रही है और आइंदा चंद दिन इस हवाले से हैं इंतहाई इंपॉर्टेंट। दूसरी जानिब क्योंकि इमरान खान को जेल में रखना अब इनके लिए हो चुका है मुश्किल। अब इन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि इमरान खान जनाब इस वक्त 230-235 दिन जेल के अंदर गुजार चुके, साल भी पूरा हो जाएगा, साल के बाद आगे भी चीज़ें चली जाएंगी, रिकॉर्ड बन जाएगा किसी भी सियासी रहनुमा का बगैर कोई डील किए डट कर इस तरह से माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों का मुकाबला करना। नवाज शरीफ तो जब भी जेल के अंदर गए अंदर बैठकर मिन्नतें करते थे कि जनाब मुझे बाहर निकालें। आसिफ जरदारी ने जिस तरह से जेल काटी वो भी सबके सामने है। और इनके दौरे हुकूमत के अंदर सिंध के अंदर जिस किस्म की जेलें डॉक्टर आसिम और इस किस्म के दूसरे लोग काटते रहे वो आपके सामने हैं। जेल तो काटी है जनाब इमरान खान ने डट कर, और बिल्कुल नहीं लगे दीवार के साथ। आपके लिए 12 पैगाम भेजा कि डट के खड़ा है कप्तान, आपने घबराना नहीं है। क्या कुछ इन्होंने किया, किस तरीके से इमरान खान को जहनी, जिस्मानी, नफ्सियाती हर लिहाज से अजियतें देने की कोशिश की, इमरान खान को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो डटे हुए हैं। और अब इन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि हर अगला आने वाला दिन जो इमरान खान जेल के अंदर गुजार रहे हैं वो इनके लिए किसी ड्रोने ख्वाब से कम नहीं। और एक एक करके तमाम तर केसेस होंगे अदालतों से ख़त्म, क्योंकि अपने तई तो ये अपना मकसद हासिल कर चुके हैं। इमरान खान को जेल के अंदर डालकर ये जो नाम नहाद चुनतखब हुकूमत इन्होंने बनानी थी वो उन्होंने बना दी थी। लेकिन अब उस हुकूमत के इख्तियारात भी शहबाज शरीफ से ले लिए गए हैं वापस,
اور معاملات ایک بار پھر چلے گئے ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پاس۔ یہاں سے ماحول کو آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ اب نون لیگ ہے بڑی حیران و پریشان، نواز شریف واپسی کی تیاریاں اڑان بھرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ عرفان صدیقی جیسے وہ لوگ جو کہ خود کو بہت بڑا دانشور بنا کر پیش کیا کرتے ہیں آئین قانون اور جمہوریت کا، ان کا کچا چٹھا ہم آپ کے سامنے کھولنے لگے ہیں۔ مسلسل 5 یا 6 کالم آرمی چیف صاحب کے استاد عرفان صدیقی صاحب لکھ چکے ہیں۔ آرمی چیف کا استاد خود کو وہ گردانتے ہیں، اپنے قریبی حلقوں کو کہتے ہیں کہ جناب میں جنرل عاصم منیر صاحب کا بھی استاد ہوں اور ماضی میں قمر جاوید باجوہ صاحب کا بھی استاد ہوں۔ لیکن جب وہ استاد ہوا کرتے تھے سابق آرمی چیف کے یا اسٹیبلشمنٹ کے جب قریب، تو پہلے وہ سائیکل اور پھر ویسپا کے اوپر، ایک موٹر سائیکل کے اوپر، ویسپا سائیکل اور موٹر سائیکل تھا یا ویسپا یار لوگ کہتے ہیں، اس کے اوپر وہ گھوما پھرا کرتے تھے۔ لیکن پھر اچانک ان کے پاس سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ گاڑی بھی آ گئی اور پھر ان کے وارے نیارے ہونا شروع ہو گئے۔ اور ہم کچھ ثبوت آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں کہ آخر کار ان صاحب نے کیا کیا تھا۔ یہ آج جو آئین قانون اور جمہوریت کی بڑی مثالیں دیتے ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ نواز شریف کی بدلتی ہوئی جو پالیسی بڑا نواز شریف کو روشن خیال بنا کر پیش کرتے ہیں، بھارت سے تعلقات اور پتہ نہیں کیا اس قسم کی چیزیں، وہ سارا کچا چٹھا کھولتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ پہلے جنگ گروپ میں ایک نام نہاد سینئر صحافی جو دوسروں کی چوری کی خبریں اٹھانے میں بڑے مشہور ہیں، انہوں نے ایک خبر دی کہ عمران خان اڈیالہ جیل کے اندر 35 لاکھ روپے کا کھانا کھا گئے ہیں۔ اس کے بعد عرفان صدیقی صاحب نے اس کے اوپر آئے اور انہوں نے کہا جناب عمران خان کے جیل میں ہونے والے اخراجات کا ہمیں ریکارڈ دیا جائے۔ 179 دنوں میں عمران خان سے 65 افراد نے اتنی جو ہے ملاقاتیں کر لیں اور 30 لاکھ سے زائد کے کھانے کے اخراجات ہو گئے اور ان کے رہائشی یونٹ پر 1 کروڑ خرچ۔ یہ اب اس قسم کی جھوٹی چیزوں میں آپ کو لے کر جائیں گے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ عمران خان جب جیل کے اندر ہیں تو ان کو پریشانی ہے۔ اب انہیں یہ بات بھی لگ رہی ہے، یہ بات بھی انہیں کٹ رہی ہے، یہ پریشان ہے کہ عمران خان جیل میں آخر کار اتنے سکون سے بیٹھے کیوں ہیں۔ وہاں پر جناب ایک عمران خان نے باقاعدہ طور پر اپنی ایک وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ذہنی طور پر وہ یہ قید کاٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں، آگے بھی لے جانا چاہتے ہیں چیزوں کو۔ اب انہیں پریشانی ہو گئی ہے کہ یار عمران خان تو جیل کے اندر بڑے پرسکون ہیں اور کچھ ہو نہیں رہا، تو انہوں نے عرفان صدیقی صاحب جیسے کریکٹر لائے ہیں سامنے۔ یہ ایک کتاب ہے جنگ گروپ نے پبلشر کی، شہید جہاد افغانستان، اور پھر کیا کچھ ہوا، ریاست نے کیسے پھر اپنی پالیسی تبدیل کی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ دسمبر 1989 میں اشاعت اول اس کی ہوئی تھی، میر شکیل الرحمان جنگ گروپ کے۔ یہ کتاب جناب میں نے ڈھونڈ کے لایا ہوں آپ کے لیے۔ اس قسم کی کئی جو ہے وہ شاہکار چیزیں میں نے آپ کے لیے اکٹھی کی ہیں۔ تو آرمی چیف صاحب کے استاد فرماتے ہیں عالمی سطح پر اور پاکستان میں یہ حقیقت تسلیم کی جا چکی ہے کہ جنرل ضیاء الحق شہید کے مشن کی تکمیل جس مرد جری کے ہاتھوں ہوئی اس کا نام جنرل اختر عبد الرحمان تھا۔ یہ عرفان صدیقی صاحب نے کتاب تحریر کی 1989 کے اندر۔ یار لوگوں کا دعویٰ ہے، میں نہیں کرتا یہ دعویٰ، کہ اس قسم کے پیڑ کام وہ بڑے عرصے سے کرتے آ رہے ہیں، اور یہ پہلا صفحہ پیش لفظ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور آخر پہ میں ختم کرتا ہوں یہاں پر پہ ضیاء الحق اس قافلے کا سالار تھا اور اس کا عہد یقینی طور پر اس کی بے مثال جدوجہد کا مقام پہچانتا ہے۔ سیاسی علائشیں اور کئی دوسرے عوامل اپنی جگہ، لیکن پاکستان کے کروڑوں عوام کا فیصلہ اپنی جگہ، وہ ضیاء الحق اور اس کے رفقا کو اپنی تاریخ کا ہیرو مانتے ہیں۔ یہ عرفان صدیقی صاحب فرما رہے ہیں نواز شریف کے اصلی باپ بقول بلاول بھٹو کے ضیاء الحق کے متعلق، اور وہ کہتے ہیں کہ ضیاء الحق اور اس کے رفقا کو تاریخ کا ہیرو مانتے ہیں۔ یہ ان کے دلوں کی آواز ہے، اور دلوں کی آواز سیاسی علائشوں اور مسلطوں کو خاطر میں لائے بغیر گونجتی رہتی ہے، بار بار پلٹ کر آتی ہے۔ اور موصوف یہ فرماتے ہیں کہ جناب ضیاء الحق کا مشن انہوں نے پورا کیا۔ نواز شریف بھی اس ٹائم یہی بات کیا کرتے تھے، اور یہ جنرل ضیاء الحق کو اور جنرل اختر عبد الرحمان صاحب کو کہتے ہیں کہ یہ قرون اولیٰ کے جو اسلامی دنیا کے سپہ سالار ہوا کرتے تھے نا، میں ان کے نام نہیں لیتا کیونکہ عرفان صدیقی صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ان کے ساتھ ان کا ذکر جو ہے وہ کیا جائے گا۔ یہ ہے عرفان صدیقی صاحب کی تاریخ، اور کس طرح سے یہ افغان وار کے دوران اس قسم کی کتابیں لکھ کر باقاعدہ طور پر فائدے اٹھاتے رہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے، اور اس کے نتیجے میں نواز شریف کے بھی قریب ہوئے، آج جہاں تک پہنچ گئے۔ اور اس کے بعد نوائے وقت اخبار کے اندر جس قسم کے کالم طالبان کے دور کے اندر بھی لکھتے رہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اور موصوف کہہ رہے ہیں عمران خان اتنے کا کھانا کھا گئے ہیں، ذرا اس کا ریکارڈ سامنے لے کر آئیں۔ عرفان صدیقی صاحب پہلے اس کا ریکارڈ پاکستانی قوم کے سامنے لے کر آئے، اور اس کتاب میں بڑی زبردست چیزیں ایک ایک کر کے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور عرفان صدیقی صاحب آپ کو پاکستان کی نئی نوجوان نسل کے سامنے آپ کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ انشاءاللہ تعالی ضرور بے نقاب کیا جائے گا، کیونکہ آج بھی آپ اسی قسم کی ڈنڈیاں مار رہے ہیں جس قسم کی ڈنڈیاں آپ ماضی کے اندر جو ہے وہ مارتے رہے۔ خیر، یہ تو بات ہو گئی، اب چلتے ہیں جناب۔ پرویز الہی صاحب ہو گئے تھے زخمی،
اور جیل اور کے پی حکومت کا جیل میں ان کے معائنے کا مطالبہ کے سامنے آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں تسلی چاہتے ہیں کہ پرویز الہی واقعی گر کر زخمی ہوئے یا ان کے اوپر تشدد کیا گیا۔ کے پی کے مشیر اطلاعات بیرسٹر محمد علی سیف نے بیان میں کہا کہ چودھری پرویز الہی کے ساتھ اڈیالہ جیل میں پنجاب حکومت کا رویہ تشویشناک ہے۔ کے پی حکومت مطالبہ کرتی ہے کہ ان کی میڈیکل ٹیم کو پرویز الہی کا طبی معائنہ کرنے کی اجازت اور رسائی دی جائے۔ ہم یہ تسلی کرنا چاہتے ہیں کہ پرویز الہی گر کر زخمی ہوئے ہیں یا ان پر تشدد کیا گیا۔ تشویش ہے کہ مریم نواز ذاتی انتقام پر سیاسی مخالفین کو تشدد کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ عمران خان اور پرویز الہی سمیت پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کی پنجاب جیل میں ان کی حفاظت و تحفظ پر ہمیں تشویش ہے۔ مریم نواز کو متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پرویز الہی پر تشدد ثابت ہو گیا تو آپ کے خلاف فوجداری کے مقدمات درج کیے جائیں گے۔ مریم نواز کو تشدد کا بین الاقوامی قوانین کے تحت مرتکب ٹھہرائیں گے، جس کے تحت جسمانی، ذہنی اور جذباتی تشدد جرم ہے۔ اگر کے پی کی میڈیکل ٹیم کو پرویز الہی تک رسائی نہیں دی گئی تو ہماری قسم کی قانونی کارروائی کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں، حق بھی رکھتے ہیں۔ دوسری جانب جناب ایک بڑی ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں اہم ترین اختیارات موجودہ منتخب وزیر اعظم جو ہیں شہباز شریف، ان سے لے لیے گئے ہیں واپس۔ پہلے جناب خبر آتی ہے کہ وزیر اعظم کا اقتصادی رابطہ کمیٹی کی سربراہی وزیر خزانہ کو سونپنے کا فیصلہ۔ اچھا، جو جناب اقتصادی جو رابطہ کمیٹی ہے اس کی سربراہی تھی جناب وزیر اعظم کے پاس، اور اب منتخب وزیر اعظم تھی جناب شہباز شریف کے پاس ہے، اور ہمیشہ سے جناب ایسا ہی رہا ہے۔ وزیر اعظم ہی اقتصادی جو کمیٹی ہے، رابطہ کمیٹی ہے، اس کی سربراہی کیا کرتے ہیں، اور یہی ایک طریقہ کار ہے، اسی کے تحت نظام چلا کرتا ہے۔ لیکن اب وزیر اعظم نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی کر دی ہے تشکیل نو، اور وزیر خزانہ چیئرمین مقرر کر دیے گئے ہیں۔ وزیر خزانہ کون ہیں؟ وزیر خزانہ کا نام آپ کو پتہ ہے، محمد اورنگزیب صاحب ہیں۔ کس کے نمائندے ہیں ہمیں یہ کہنے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ اس وقت شہباز شریف کی کیبنٹ کے اندر کتنے لوگ ہیں اور وہ کس کے نمائندے ہیں آپ کو اچھی طرح سے اس بات کا پتہ ہے، اور نون لیگ کو بھی اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے۔ تبھی نواز شریف ان دنوں بدلے بدلے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کے بیانات دیکھ لیں، خواجہ سعد روی، خواجہ آصف کے۔ خواجہ آصف نے آج ایک بات کی، انہوں نے کہا میں 34 سال سے سیالکوٹ کی خدمت کر رہا ہوں، اور اب نوجوان قیادت کو آگے آنا چاہیے، اور میں یہ بات کروں گا، میں اب پیچھے ہونا چاہتا ہوں اور نوجوان قیادت کو ہم آگے لے کر آئیں گے۔ انسان کو بھریا میلہ چھوڑ دینا چاہیے۔ تو خواجہ آصف صاحب، آپ بھریا میلہ نہیں چھوڑ رہے، آپ گزشتہ 2 الیکشن انتہائی برے طریقے سے ہارے ہیں۔ 2018 کا عثمان ڈار سے ہارے، اور پھر اس کے بعد بقول خود آپ کے اور جنرل باجوہ کے ایک ٹیلی فون کال ہوئی آپ کی اور باجوہ صاحب کے درمیان، جس کے نتیجے میں پھر آپ جیت گئے دھاندلی کے ذریعے، اور اب تو 100% اور مکمل طور پر آپ عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار صاحبہ سے ہارے، اور فارم 45 کے نتیجے میں آپ کو جتنی بڑی شکست ہوئی، تاریخ میں اتنی بڑی شکست آپ کو نہیں ہوئی، لیکن پھر کیا ہوا وہ پوری پاکستانی قوم اور عوام کے سامنے ہے۔ آپ نے مینڈیٹ چوری کر لیا، فارم 47 جعلی بنائے، جس کے نتیجے میں آپ کو وزیر دفاع بھی بنا دیا گیا، اور ان دنوں آپ جو باتیں کر رہے ہیں، ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کو پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ ریحانہ ڈار صاحبہ ہر صورت آئیں گی اسمبلی کے اندر، حلقہ کھلے گا، دھاندلی ثابت ہوگی، آپ کی سیٹ ہو جائے گی فارغ۔ اور اب آپ نے حفظ مادہ قدم کے طور پر اس قسم کے بیانات دینے شروع کر دیے ہیں کہ آئندہ الیکشن نہ لڑنے کا اندیہ۔ آئندہ الیکشن نہ لڑنے کے اندیے سے یہی مراد ہے کہ آپ شکست تسلیم کریں پہلے اپنی، یہ نہ کہیں کہ میں بھریا میلہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ بھریا میلہ نہیں چھوڑ کر جا رہے، آپ لٹیا میلہ، آپ لٹے پٹے گئے ہیں، آپ لٹیا میلہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آپ کو عثمان ڈار نے بھی شکست دی، ان کی والدہ نے بھی شکست دی۔ کہا جانا آپ کے سامنے ایک کل کا بچہ ہے نا عثمان ڈار، اس نے شکست دی 2018 میں، اور ایک گھریلو خاتون خانہ نے آپ کو شکست دے دی۔ آپ کو تو شرم آنی چاہیے، اور آپ کو شرم آنی چاہیے اپنے والد کے ان اعمال کے اوپر بھی۔ خواجہ صفدر صاحب جو جنرل ضیاء الحق کی گود میں بیٹھ کر کرتے رہے، اور پھر آپ کے یہ جو لیڈر ہیں نواز شریف، یہ بھی جنرل ضیاء الحق کی گود میں بیٹھ کر جو کرتے رہے، اور آپ سب کے بڑے پیارے عرفان صدیقی صاحب جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر اس قسم کی کتابیں جو ہے وہ لکھتے رہے، ان سے لکھوائی جاتی رہیں، اور پھر جنگ گروپ کو بھی شرم کرنی چاہیے، بطور پبلشر وہ اس قسم کی کتابیں چھاپتے رہے، اور پاکستان کی ایک پوری نسل انہوں نے تباہ کر دی۔ پاکستان کے اندر دہشت گردی کو اس کی وجہ سے فروغ ملا، ہیروئن، کلاشنکوف کلچر، یہ سب افغان وار ہی کا نتیجہ تھا، جس میں تو جنرل اختر عبد الرحمان صاحب کے اپنے بچے جو چاروں ہیں، ہمایوں اختر صاحب اور باقی تو بڑی بڑی ڈگریاں لے کر جو پڑھتے رہے، اور وہ جماعت اسلامی ان کے رہنماؤں کے بچے بھی لیاقت بلوچ صاحب کے باہر پڑھتے رہے، اور عوام کے بچے، عام عوام کے بچے آپ جو ہے وہ مرواتے رہے، اور آج یہ پاکستان کے اندر صورتحال ہے کہ ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کا جو جن ہے وہ دوبارہ سے اٹھ کھڑا ہوا ہے، وہ عفریت آہستہ آہستہ پاکستان کو ایک بار پھر نقصان پہنچا رہا ہے۔ آپ کو ان چیزوں کے اوپر
پر شرم آنی چاہیے۔ جناب امریکی سفیر کی عمران خان سے ملاقات پر اپڈیٹ ہے۔ اسحاق ڈار سے پوچھا گیا کہ کیا یہ ہوگی، تو انہوں نے کہا جناب اگر امریکی سفیر عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے کوئی درخواست کرتے ہیں تو اس پر فیصلہ حکومت نہیں عدالت کرے گی۔ ایسا ہی ہے، یہ فیصلہ عدالت نہیں کرنا ہے، لیکن بڑے پھونک پھونک کر پاکستان تحریک انصاف کو قدم اٹھانے ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہے کس طرح سے یہ معاملات کو دوسری طرف کو لے جاتی ہے حکومت، اور یہاں پر بھی اسی قسم کی صورتحال ہے۔ ایک تو جناب شہباز شریف سے اختیارات لے لیے گئے، تشکیل نو کر دی ECC کمیٹی کی۔ شہباز شریف کے پاس اب کوئی جو ہے وہ معیشت کے حوالے سے اختیارات نہیں ہوں گے، اور یہ اختیارات جناب علی چلے گئے ہیں باضابطہ طور پر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب کے پاس، اور نوٹیفیکیشن بھی اس حوالے سے جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ تو جناب یہ تھیں آج کی تازہ ترین اپڈیٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔